बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक नए वीलॉग के साथ। आपको याद होगा इमरान खान के आखिरी दिनों में ख्वाजा आसिफ ने इस्लामी कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा था कि चिराग तले अंधेरा, कि अगर कोई सबसे ज़्यादा बेखबर होता है ना तो वो हुकूमत होती है। अब ख्वाजा आसिफ हुकूमत में हैं और आज असम्बली में बड़ा चीख रहे थे। वो कह रहे थे कि इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ को पता है कि सबसे बेखबर हुकूमत होती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने किया है, इन्होंने सारा निज़ाम बनाया है, इन्होंने सर पे चढ़ाया है, तो फिर असल बात का पता ही नहीं होता। आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, एक सामने खेल चल रहा होता है, एक पर्दे के पीछे चल रहा होता है, और असल खेल वही होता है जो पर्दे के पीछे होता है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ की परेशानी वो समझ में आने वाली बात है। अगली खबर ये है कि कैप्टन सफदर साहब फरमाते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ ना वो इंडिया ने कराया। हम कैप्टन सफदर साहब के गम में बराबर के शरीक हैं, यानी घर वाली या फोतगी पे मिले या शादी पे मिले, बाकी बंदा मानसेरा में धक्के खाए। अभी कल शादी हुई जाती उमराह में और वहाँ सज्जन जंदाल आया हुआ था, यानी सज्जन जंदाल इंडिया की स्टैब्लिशमेंट का बंदा है, वो आया हुआ था। उससे पहले शादी में आपने मोदी को देखा, साड़ियाँ तब्दील हुई और पगड़ियाँ तब्दील हुई, और 9 मई में जो है ना वो इंडिया मुलविस था। ये कैप्टन सफदर साहब ने, कैप्टन सफदर साहब बेचारे जवानी वाले दिन ढूंढते हैं, तो वो जवानी वाले दिन अब नहीं आने, तो इस वजह से वो ऐसे जो है ना वो बयान देते रहते हैं। उसके बाद अगली खबर ये है कि मेरा ख़ानदान वो 3 नस्लों से वो सिंध की और कराची की खिदमत कर रहा है। ये फरजंद जरदारी ने फरमाया है। ये तो कराची वाले बता सकते हैं या सिंध वाले बता सकते हैं, जो अभी तक ज़मीन बचाने के लिए कुरानों से माज़अल्लाह शादी जो है ना वो करवा देते हैं। इंटीरियर सिंध की क्या हालत है, हमने तो लाड़काना को कभी टीवी पे नहीं देखा कि यहाँ के वज़ीर आज़म रहे हैं और इनका मुकम्मल कब्ज़ा है कि लाड़काना को टीवी पे दिखा दें कि वहाँ पे कोई गरीबों का इन्होंने काम किया हो। बहरहाल 3 नस्लों से इनकी ये खिदमत कर रहे हैं जी, ठीक है, हम मान लेते हैं। ये आज एक और बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। वो वाक़या ये था कि एजाज़ चौधरी साहब बड़े दबंग जो है ना वो पीटीआई के लीडर हैं और थे, जेल में बड़ा अर्स हो गया, नहीं टूटे, बीमार हैं। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं सेनेट के इजलास के लिए, यानी वो काफ़ी अरसे से 1.5-2 साल से जेल में सेनेट का इजलास हर दूसरे तीसरे दिन होता है। बहरहाल अब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं, लेकिन अब देख रहे हैं ये है कि ऑर्डर तो जारी कर दिए गिलानी साहब ने, अब उनको लाया भी जाता है या नहीं, और अगर लाया जाता है तो मैंने आपको बताया है कि हुकूमत सबसे ज़्यादा बेखबर होती है कि क्या हो रहा है। अगली खबर ये है कि 17 तारीख को इमरान खान का अल-कादिर का फैसला सुनाया जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। 17 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है और 17 तारीख को नए जो है ना वो टट्टू वो भर्ती किए जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें हुमायूं दिलावर का नाम आ रहा है, वो जज जिसने सबसे पहले इमरान खान को नाअहल किया, और इसके अलावा आज़म खान का नाम आ रहा है, ये भी चाबी वाला खिलौना है। शाहरुख अर्जुमंद का नाम आ रहा है, ये भी चाबी वाला खिलौना है। बहरहाल अब चाबी वाले खिलौने ही हैं हर तरफ। या अफरीदी साहब जिंदाबाद। तो 17 को इन जजों की भर्ती भी हो रही है, ये आपको बताना था। उसके अलावा जो है ना एक आज इकरार किया है जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के टाउट ने, हसन अयूब अलमारूफ गंदा नाला, इनको नौकरियां दिलवाई गई लाखों की। इन्होंने ट्वीट बड़ा मानी खेज ट्वीट किया है कि जी जज जो है ना जिन्होंने फैसला सुनाना है अल-कादिर का वो थोड़े मुश्किल हैं। अब ये खबर सामने आ रही है कि जो फैसला उन्हें लिख के दिया गया है ना उसमें ऐसी कहानियां डाली गई हैं कि उनका कोई सर पैर नहीं है। जज कहता है कि सज़ा तो मैं सुना देता हूँ, यानी सज़ाएं पहले भी सुनाई, 8 साल 10 साल 12 साल, हर माल हर चीज़, 10 रुपए 10 रुपए। लेकिन ये जो आपने कहानियाँ डाली हैं इनका मैं क्या करूँ?
یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ فیصلہ دیکھا اور اس میں جو ہے نا کوئی کہانی روس کی تھی، کوئی امریکہ کی کہانی تھی، کوئی عمران خان کے ذمہ لگا ہوا تھا جنگ عظیم اول، اس میں عمران خان نے مشورے دیے تھے، جنگ عظیم دوم میں ہٹلر کے جو ہے نا وہ مشیر تھے عمران خان، یا جوزف اسٹالن کے ساتھ ان کی خط و کتابت تھی، ایسی ایسی کہانیاں. پھر فوجیوں کا آپ کو پتہ ہے، فوجیوں کا کہ جی انہوں نے ایسی ایسی کہانیاں ڈالی. جج نے کہا یہ میں کس طرح سنوں، ظاہر ہے وہ جو بھی ہو اس نے قانون تو پڑھا ہے. تو یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جج صاحب نے بھی کہا ہے کہ یار یہ مہربانی کریں، یہ کہانیاں نکالیں، پھر میں فیصلہ سنا دوں گا جو آپ کہیں گے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا آئی پی یو، یہ انٹرنیشنل جو ہے نا پارلیمنٹیرین یونین ہے، یہ پوری دنیا کی پارلیمنٹ کے نمائندوں پہ مشتمل ہوتی ہے. اس کے مبصرین آ رہے ہیں پاکستان اور انہوں نے ملنا ہے عمران خان سے. انہوں نے عمران خان سے تمام ٹرائل کے بارے میں پوچھنا ہے، اور ایک ٹرائل انہوں نے دیکھنا بھی ہے. ان کو پڑی ہوئی ہے پسوڑی، یعنی نہ ان کو انکار کر سکتے ہیں اور نہ ملوا سکتے ہیں. جب ملوائیں گے تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کی سپیکنگ پاور کتنی ہے، وہ ایک ایک بات ساری کھول کے بتا دیں گے ٹرائل کے بارے میں کہ اس طرح ٹرائل ہوا ہے. تو یہ بھی ایک مصیبت حکومت کو پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آج ایک اچھی خبر ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ پارا چنار، یعنی آپ جانتے ہیں کرم، وہاں پہ بنکرز ہیں بہت زیادہ جہاں پہ لوگ پناہ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے زیر زمین اور کافی لمبے چوڑے. تو ان بنکرز کو تباہ کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، وہاں سے بندوں کو نکالنے کا. اور وہ جو شکار گاہیں کہیں یا کمین گاہیں کہیں یا پناہ گاہیں کہیں، وہ بنکر جو ہے وہ جرگے کے مطابق، جرگے کے فیصلے کے مطابق ان کو ختم کرنے کا آغاز ہوا ہے. تو ہماری یہی دعا ہے، چاہے وہ اہل سنت برادری ہو، چاہے وہ اہل تشیع برادری ہو، ہمارے تو بھائی ہیں، تو وہ آپس میں کوئی پیار سے، محبت سے، خدا ایک ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں، قرآن ایک ہے، باقی جو معاملات ہیں زمین شمین کے اس کو خدا کے لیے حل کر لیں اور پیار سے رہیں. تھوڑی سی زندگی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے جو ہے نا وہ وی لاگ پہ. آج کے وی لاگ میں آپ کو ایک اہم پوائنٹ بتاؤں گا، یعنی پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں ابو جہل یہ کسی شخص کا نام تھا یا کسی عہد کا نام تھا، یا یہ ایک فنومنا ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا. اگلے جو مذاکرات ہیں، مذاکرات ٹی وی پہ بھی لگتا ہے، وہ 15 یا 16 جنوری کو ہوں گے. ایاز صادق نے اعلان کر دیا ہے. ایاز صادق خود بہرحال جو ہے نا وہ فارم 47 والے ہیں، کیا پدی کا شوربہ. اس کے بعد یہ نواز شریف کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے. یہ سٹوری چل رہی ہے اور بڑے کریڈیبل سورسز ہیں، بڑے مستند ذرائع ہیں جو یہ خبر دے رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا 2 بڑے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں، اور انہوں نے نواز شریف کو کیا بتایا ہے. یہ بڑی خاص چیز ہے، یہ آپ کو بتاتا ہوں. اور اب یہ 2 دن پہلے دعویٰ کیا تھا جو ہے نا وہ ڈاکٹر شہباز گل نے، اور ڈاکٹر شہباز گل چونکہ حکومت میں رہے ہیں، پنجاب میں بھی رہے ہیں، مرکز میں بھی رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ حکومت میں ہوتا ہے تو اس کے سورسز تکڑے ہوتے ہیں. انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ آپارا میں جو ہے نا وہ ایک شخصیت کو لے جایا گیا ہے اور بہت لمبی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے نام نہیں بتایا. پھر کہتے ہیں کہ اس شخصیت کے گھر جا کر ایک لمبی ملاقات ہوئی ہے. اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ، اور نہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں عمران خان. یہ کوئی جو ہے نا صورت وہ نکالی جائے. اب وہ نام سامنے آ گئے ہیں. پہلا نام ہے چودھری پرویز الہی. آپ جانتے ہیں بہت پرانے اور بہت سیزنڈ. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ بھٹو صاحب کا مقابلہ ہو رہا تھا چودھری ظہور الہی سے، شجاعت کے والد سے. یہ اس دور کی کہانی ہے جب ضیاء صاحب نے مارشل لاء لگا دیا تھا اور 90 دن میں الیکشن کا وعدہ کیا تھا، بعد میں مکر گیا آپ کو پتہ ہے. لیکن چونکہ انہوں نے ٹی وی پہ کہہ دیا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، ہر طرف الیکشن کی کمپین شروع ہو گئی. تو بھٹو صاحب کا مقابلہ تھا چودھری پرویز الہی سے، چودھری ظہور الہی سے لاہور میں. تو
تو یہ جو ہے نا شجاعت صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو والد صاحب ہیں نا وہ میٹنگ کر رہے تھے، یہی اس کی کمپین کر رہے تھے، گھر میں اجلاس ہو رہا تھا، ووٹنگ شوٹنگ یہ وہ، تو بیل ہوئی تو ہمارا ایک بندہ کیا، انہوں نے کہا جی ایک بڑا سونا گورا چٹا نوجوان آیا ہے۔ میں آپ کو پرویز الہی کا تعارف کرا رہا ہوں کہ پرویز الہی کیا چیز ہے۔ تو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی کہ اس کو جو ہے نا وہ اندر بلا لیں، برآمدے میں بٹھائیں۔ برآمدے میں یہ جو آپ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، برآمدے میں بٹھایا گیا۔ تو پرویز الہی کو کہا ظہور الہی نے کہ جا کر اٹینڈ کرو، کون ہے، میں بزی ہوں۔ تو پرویز الہی آئے تو نواز شریف تھا، پرویز الہی ملے، انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں، میرے والد صاحب چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو الیکشن کمپین کے لیے چندہ دیں۔ پہلے دن سے حلوہ مانڈا روکڑا لوگوں کو خریدنا، تحفے دینے، مٹھائیاں، پھول، یہ میں نون لیگ والے میرے بھی دوست ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں ہر جگہ پہ، یعنی تحفے تحائف۔ تو پرویز الہی نے کہا کہ جی ہم پیسے شیسے نہیں لیتے کمپین کے لیے، آپ کی بڑی مہربانی، اور ہاتھ ملا کے برآمدے سے، یہ وہ پرویز الہی ہے۔ یہ اب تو بہرحال نو دولت یہ بن گئے۔ تو ایک بندہ انہوں میں پرویز الہی ہے جو میں آپ کو ملاقات کا بتا رہا ہوں، اور دوسرا بندہ اس میں ہے شاہ محمود قریشی۔ ان 2 بندوں کو ثالث ڈالا گیا ہے کہ درمیانی راستہ نکالیں۔ ایک تو 20 سے پہلے، یعنی جو شہباز گل ہے نا، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جو چادر پھٹ گئی ہے نا چادر، تو اس چادر کو رفو کریں۔ ایک تو ہوتا ہے نا پیوند لگانا، ٹاکی لاونا نہیں، رفو آپ کو پتا ہے بڑے ماہرین کرتے ہیں، اور دور سے نظر پہچانا بھی نہیں جاتا کہ یہاں پہ کوئی چکر تھا۔ سمجھ رہے میری بات؟ کیا آپ اس کو رفو کریں۔ وہ 2 بندے نکلے ہیں جی، شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی۔ لیکن آپ نے ایک بات خاص خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ یہ کوئی بکنے شکنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انہوں نے ہمدردیاں چینج کر لی ہیں یا پارٹی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا ہے، جس طرح وہ بڑے ہوتے ہیں کہ جی مہربانی کریں آپ کوئی صلح صفائی کرا دیں، وہ جو ہے نا جو جس طرح دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے وڈ وڈیرے، تو یعنی پرویز الہی کو بھی وڈ وڈیرا سمجھا گیا ہے، اور پیر صاحب تو پھر آپ کو پتہ ہے پیر صاحب ہیں، گدی نشین ہیں۔ شاہ محمود قریشی دھیمے مزاج کے بندے ہیں، بڑا سافٹ بولتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو ان دونوں کی اب خدمات لی گئی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ 17 تک نکلے گا۔ یہ اب انتظام کیا جا رہا ہے کہ پرویز الہی، شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو وقت دیا جائے کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی جگہ، کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آدھی رات کو سرینا میں بھی پہنچا سکتے ہیں، میریٹ میں بھی پہنچا سکتے ہیں، یا ان دونوں کو جیل پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی۔ بہرحال اب ان دونوں کو میدان میں، اس لیے یہ فیصلہ ڈیلے ہوا ہے۔ یہ جو ہے نا ایک تھیوری چل رہی ہے۔ دوسری تھیوری آپ سنیں، 2 بڑے بندے ہمارے جو بڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ 2 بڑے بندے پہنچے ہیں جاتی عمرہ۔ وہاں پہ نواز شریف صاحب تھے، وہاں پہ شہباز شریف صاحب تھے، وہاں پہ رانو تھی، اور وہاں پہ ایک اور بندہ تھا، وہ نامعلوم ہے لیکن وہ نون لیگ کا تھا۔ ان کو بڑے لوگوں نے بتایا ہے کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا، ہم نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا، اس کو یہاں پہ روکتے ہیں۔ گولی کیوں چلائی ظالموں، درندوں، نہتے لوگوں پہ؟ اس کے علاوہ 10 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 10 کنیزاں کتھوں آئیاں؟ 2 ہو گیا۔ اس کے بعد خطرہ ہے زرداروں کو، صدیوں کے بیماروں کو، رنگ برنگی کاروں کو، امریکہ کے یاروں کو، خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں۔ میں تو آپ کو سناتا ہوں، یہ کبھی آپ عرش شریف سے سنیں، یوٹیوب پہ نا، عرش شریف کمال، یعنی بہت پیارا آدمی تھا، شہزادہ تھا، یہ عرش شریف سے کبھی سنیں۔ تو ان کو بتا دیا گیا جی یہ ان 4 لوگوں کو کہ ہم نے بہت کیا، ہم نے لاسٹک ڈالا، پہلے شلواریں سلوائیں، پھر اس کو نیفا ڈالا، پھر اس میں لاسٹک ڈالا تو آپ کو پہنایا، لیکن وہ پھر تلے آئے نہ ہے، پھر اتے کرنے پھر تلے آئے نہ ہے، ملک نہیں چل رہا، ویری سوری ٹو سے۔ اور اب ہم نے چینج کرنا ہے سارا کچھ۔
سمجھ نا کہ جی ملک چوک ہے اور لوگ اتنی نفرت کرنے لگے ہیں کہ اب نفرت برداشت ہی نہیں ہوتی، اور اب ہم نیا سیٹ اپ، آپ بھی مہربانی کریں، تیاری کریں چناؤ کی، الیکشن کی، وہ دیکھ رہے نا رانو، یہ یونیورسٹی وہ یونیورسٹی یہ یونیورسٹی، کہ آپ لوگ بھی ماحول بنائیں کمپین کا۔ اب معاملات جو ہے، اور پھر آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یار، 20 جنوری نمن کو ربا، منہ سے کہنا آسان ہے، ہم نہ کر دیں گے، منہ سے کہنا، یا تو اتنی ترقی کریں یا تو لوگوں پہ خرچہ کریں، لوگوں کو پڑھائیں، لوگوں کو صحت دیں، 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں داخل کریں۔ تم لوگ پہلے والے اسکول بھی بیچ رہے ہو، یا تو ان کا مقابلہ کرو جس طرح روم کا اور ایران کا کیا تھا مسلمانوں نے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، روم اور ایران ان سے بھی بڑی طاقتیں تھیں، کیسر اور کسرا، سیزر، انہوں نے دی شکستیں، پھر یا تو ان کی طرف بنو۔ بہرحال ان کو کہا گیا جی کہ اوکے سجنا چلے چلے، بعض آپ تیاری پکڑیں، کیونکہ یہ شلواراں واپس دینی ہے، جی دھوبی سے لی تھی نا، وہ دھوبی تنگ کر رہا ہے کہ شلواراں واپس کرو، تو وہ شلواریں واپس کریں، سمجھ گئے۔ اس کے بعد ہے جی مذاکرات۔ کیا یہ میں نے پہلے بتایا، کیا پدی کا شوربہ، کیا ان کی حیثیت، کیا ان کے مذاکرات۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں چیخ رہا تھا خواجہ سے، مذاکرات ختم کریں، تم کو کس نے پوچھنا ہے؟ ادھر پی ٹی آئی والے ایسے ستمگر ہیں، وہ کر کے احتجاج کر رہے تھے، ریلیز عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے۔ خواجہ آصف کا منہ دیکھنے والا تھا، کیونکہ خواجہ آصف اما جو ہے نا تارڑ سے، سہرا تارڑ سے ہارا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب 18 میں یہ ہارا ہے بندہ، 18 میں بھی ہارا، 24 میں بھی ہارا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں بس۔ اور یار اب ایسے چہرے دیکھ دیکھ کے جب سے جوان ہوئے ہیں، عمر گزاری ہے ان کو دیکھ دیکھ کے، اب یہ جان چھوڑ جائیں، کوئی سونے سونے چہرے ہوں، کوئی نویں چہرے ہوں۔ جس طرح میں اسمبلی میں کھڑوں تو آپ کو کیسا لگے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے وہاں اسمبلی میں پولیس لتر بھی مارے گی میرے بولنے پہ جب میں بولا تو۔ یہ چہرے تاک تاک کے، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، یہ خواجہ آصف تھی گیا تاک تاک کے، اس کو پتہ ہے جی کہ میں تو پہلے بھی اسی طرح جو ہے نا مالش اور پالش کر کے آیا ہوں، میں نے اب کہاں جیتنا ہے۔ وہ بڑا چیخ رہا تھا۔ تو یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے جی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے جی، ان کے پاس لاسٹک کی شلواریں ہیں، وہ بھی آپ کو بتایا ہے، لاہور میں جا کے واپس مانگ لی گئی ہیں کہ دھوبی مانگ رہا ہے، اس کو جو ہے نا ان کو دھلوا کے سکھانا ہے، اور پھر اگر کسی کو پہنانے کا، اگر خان اعظم نے ہمیں پھر موقع دیا تو یہ شلواریں کسی اور کو پہنائیں گے۔ ہم 77 سال سے پہناتے آ رہے ہیں، اور کپڑا بھی ٹائٹ ہے، لاسٹک نیا ڈلوا لیتے ہیں تو پہنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ مذاکرات اب 15 جنوری کو ہوں گے۔ مجھے تو کوئی نہیں لگتا کہ ان مذاکرات سے کیا نکلے گا، یہ مذاکرات ہے نہیں، یہ مذاکرات ہیں۔ جہاں پہ مذاکرات ہونے ہیں، خواجہ آصف والی بات، حکومت بے خبر ہوتی ہے۔ ویسے تو اس شخص کا نام نا عمر بن ہشام تھا، یہ جو ہے نا ابو جہل جس کو کہتے ہیں۔ یہ اب میں پاکستان کے معاملات میں سیریس بات کر رہا ہوں، پاکستان کے تناظر میں۔ ابو جہل یعنی کیوں کہا گیا؟ ابو جہل کون ہوتا ہے؟ ابو جہل وہ ہوتا ہے جو حقیقت سے آنکھیں چرا لے۔ کس طرح؟ اس شخص نے کہا کہ یہ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں، کلمہ پڑھیں۔ کلمہ پڑھ لیا کنکریوں نے، تھوڑی بات تھی؟ نہیں جی۔ اس نے کہا کہ انگلی سے چاند توڑ دیں، شق القمر، کتابیں بھری ہوئی چاند توڑ دیا آمنہ کے لال نے، یعنی اس طرح کیا، چاند ادھر چلا گیا آدھا، آدھا ادھر چلا گیا اور پیچھے جا کے جڑ گیا، دیکھ رہا تھا یہ۔ اس نے کہا نہیں، جادو ہے۔ اس نے کہا ہم رات کو گھٹلیاں دباتے ہیں، رات کو، صبح درخت بھی ہوں، سب سے زیادہ دیر سے پھل دیتا ہے کھجور کا درخت، پتہ ہے آپ کو، سب سے دیر سے کھجور کا درخت، یہ درخت بھی ہوں، ان پہ پھل بھی لگا ہو، ہم کھجوریں بھی کھائیں، رات کو دبائیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دباؤ۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے گھٹلیاں دبا دی، رات کو، آدھی رات کو گھٹلیاں نکال لی، گھٹلیاں نکال لی۔ اگلے دن گئے، درخت تھے، کھجوریں بھی تھیں،
ایک بندے کو اوپر چڑھایا گیا، اس نے کھجور توڑ کے کھائی، اس نے شور کر دیا کہ اس میں گٹھلی نہیں ہے جو ہے نا وہ کھجور میں، تو آمنہ کے لال نے مسکراتے ہوئے کہا کہ گھٹلیاں تو رات کو تم لوگوں نے نکال لی تھی، اب کھجوروں میں کدھر ہوں؟ نہیں مانے۔ ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا بے ہوش ہو جاتا، یعنی میرے جیسا کوئی گیا گزرا بندہ ہوتا نا وہ تو بے ہوش کیا ہو جاتا، شاید ماری جاتا دیکھ کے کہ کیا بات ہے یار۔ نہیں مان۔ ابو جہل، حقیقت سے نظریں بند کرنا، اسٹیبلشمنٹ کو آپ کیا کہیں گے؟ حقیقت سے نظریں بند۔ 8 فروری کو سوشل میڈیا جہاں پہ دیکھیں، یہ کیفیت کا نام ہے، بندے کا نام نہیں ہے، روایت کا نام ہے، فلسفے کا نام ہے۔ ابو جہل، ساری سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سیانے بڑے دماغ۔ ابو جہل اتنا پڑھا لکھا شخص تھا، اتنا پڑھا لکھا شخص تھا، یہ ایسی تقریر کرتا تھا، ایسی تقریر فصیح و بلیغ کہ لوگوں کو مائل کر دیتا۔ اتنا بڑا سردار تھا کہ پورا حجاز کنٹرول میں تھا، پھر ابو جہل کیوں تھا؟ سوال ہے۔ پڑھنا لکھنا جانتا تھا، تقریر ایسی کرتا تھا کہ لوگوں کے دل موم ہو جاتے، مدینہ تک جو ہے نا پہنچا کہ عمر بن ہشام۔ پھر ابو جہل کیوں؟ حقیقت سے نظریں بند کرنا۔ نیا دور آ گیا ہے جی، نیا دور آ گیا ہے۔ 360 کا کوئی مستقبل نہیں ہے کعبہ میں، یہاں لا الہ کی صدائیں ہوں گی۔ نہیں، سامنے دیکھ لیا سب کچھ۔ کتنا سونا ہے عبداللہ کا بیٹا، کتنا سونا ہے جو ہے نا وہ آمنہ کا لال، کتنا سونا ہے۔ یہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے، بعض لوگوں نے شکل دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ شکل جو ہے نا معاذ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کیوں؟ یوسف کا واقعہ یاد ہے نا، زلیخا کی سہیلیوں نے ہاتھ کاٹ دیے، کوئی کہتا ہے سنگترے تھے، کوئی کہتا ہے سیب تھے، جو بھی تھے انگلیاں کاٹ دی انہوں نے یوسف کو گھورتے گھورتے۔ یوسف کو، حسن یوسف اردو کا محاورہ ہے، اور کیا فرمایا گیا آپ کے بارے میں؟ 70 گنا زیادہ خوبصورتی ہم نے یوسف سے دی تھی، 70 گنا زیادہ۔ آپ کیا ہوں گے جس کے پسینے سے خوشبو آئے؟ کیا ہوں گے آپ؟ بعض لوگوں نے چہرہ مبارک دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کہ بس جی ہماری بس ہے۔ ایک بندہ آیا مکہ میں، محمد کو ملنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بندہ جو ہے نا، بندے نے بتایا ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، نہیں اس کو ملا۔ ایک بندے کو کہا، ایک اور بندے کو کہ کافی دیر سے یار جو ہے نا ڈھونڈ رہا ہوں، تو یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ بتا ملو۔ وہ کہتا ہے آؤ، ہاتھ سے پکڑا، لے گئے۔ سامنے آپ 4 5 6 7 اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ بندے سامنے اس طرح ہوئے نا، کھلی جگہ تھی، سامنے ہوئے، تو وہ جو ساتھ لایا تھا اس نے اشارہ کرنے کی کوشش کی، اشارہ کرنے کی، کیونکہ وہ ملنا چاہتے۔ اس بندے نے ہاتھ نیچے کر دیا، انہوں نے کہا بس 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 بس، میں نے دیکھ لیا کون ہے، ان میں سے کون ہے مجھے پتہ چل گیا ہے، ان میں سے کون ہے مجھے پتہ چل گیا ہے۔ پہلی دفعہ ابو جہل اس کو کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ابو جہل ہے، سیاستدان ابو جہل ہیں۔ یہ پارٹیاں وہ 90 والی، یہ جو ہے نا شبانہ روز، موٹر وے، دھیرانی پروگرام، آٹا پروگرام، مفت آلہ، بے نظیر انکم سپورٹ، سارے ابو جہل ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔